अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर्रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़रा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, गिरदो पेश के हालात पर बातचीत करते हैं, आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक और पाकिस्तान से मुतल्लिक साथ साथ बैनुल अक़वामी अमूर हमारे मौजू बहस रहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़रा अपने जो रवायती मौज़ूआत है उससे हट के जो माहौलियाती मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज के जो शाखसाने जो हम भुगत रहे हैं इस वक्त, बेमौसमी बारिशों में, बेमौसमी जो है ना सर्दियों में गर्मियों में सर्दी, और इस तरह के जो माहौल हमारा बदल रहा है उसकी वजूहत क्या हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर ये कि प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है हमारे माहौल को आलूदा करने में। तो मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, जिनका इन्वायरमेंट पे जो मनफी असरात पड़ते हैं उस पे सैर हासिल काम करते हैं अपनी तहरीरों के ज़रिए से, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए से। उनका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाती इलाके नीलम वैली से। मेरी मुराद अमीरुद्दीन मुगल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अमीरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छा है जी, ज़बरदस्त। अच्छा अमीरुद्दीन मुगल साहब, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है एक इशू है, ग्लोबल इशू है, इसका सिर्फ यानी हम मुतासर नहीं हैं, दुनिया पूरी मुतासर है इससे, और एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। इस वक्त जो यूएन ने जो अपने गोल्स मुकर्रर किए हैं उसमें क्लाइमेट चेंज सर फहरिस्त है कि दुनिया को हमने जो माहौलियाती तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं, माहौलियाती जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस पे दुनिया को हमने निकालना है और इस पे इक़दाम उठाने हैं। तो आप उस इलाके से हैं कि जिसका जो माहौल है, यानी नीलम वैली, जंगलात की सरजमीन, दरियाओं की सरजमीन, चश्मों की सरजमीन, खूबसूरत इलाका, जिसके माहौल का बराह रास्त असर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो हमारे सुनने और देखने वालों को ये बताएं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। जी बहुत शुक्रिया सईद भाई। पहली बात यह है कि देखें, थोड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो है क्लाइमेट चेंज, ये है ग्लोबल इशू, यानी कि ये पूरी दुनिया का मसला है, ये लोकल नहीं है। जो माहौलियात के मसाइल आ जाते हैं ये लोकल मामलात होते हैं, इनका हमारा लोकल चीज़ों से ताल्लुक़ होता है, मुकामी चीज़ों से ताल्लुक़ होता है। तो क्लाइमेट चेंज जिसमें जो पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो बल्कि टॉप 5 में आ जाता है। तो लेकिन इसका बिगाड़ में जो क्लाइमेट चेंज की बिगाड़ में इसका किरदार जो है बहुत कम है, यानी कि 120-30वें नंबर पे भी जाके पाकिस्तान नहीं आता। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ का सबब बनते हैं वो मुल्क हैं जो कि सनती मुल्क हैं, जहाँ से ये जहरीली गैसें जो अखराज होता है, और उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है। तो बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें मुतासर कर रहा है। गुज़श्ता कोई सालों में आपने देखा सैलाब का बहुत ज़्यादा आना, फिर क्लाउड ब्रेस्ट का होना। पहले क्लाउड ब्रेस्ट का कहीं नाम और निशान नहीं होता था, अब हर साल कई क्लाउड ब्रेस्ट होते हैं। इसी तरह हमारे जो ग्लेशियर हैं वो मल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर लेक जो है ब्रेस्ट होती हैं, जिनको साइंसदान कहते हैं ग्लाफ, ये एक नामना है, वो हो रहा है। उसके अलावा मौसमों की जो तब्दीली है ना, बड़ी तेज़ी से आप देख रहे हैं कि एकदम बारिश हो तो ठंड हो जाती है, और अगर धूप लगे तो गर्मी लगने लग जाती है। फिर हमारे जो मौसम है ना, दो गायब हो गए हैं, आप ये समझ लें। एक तो आपका स्प्रिंग उस तरह से अब नहीं है, पहले एक भरपूर तरीके से 2-3 महीने आप स्प्रिंग को एंजॉय करते थे। फिर इस ऑटम में जो ख़ज़ां हैं वो भी अब गायब हो गया है। अब सर्दी और गर्मी दो रह गए हैं। और दूसरी सूरत हाल अगर हम देखें तो सर्दियों का दौरानिया कम हो गया है। तकरीबन साइंसदान कहते हैं, माहिरीन कहते हैं 45 से 50 दिन जो है सर्दियां कम हो गई हैं, और इतनी जो है गर्मियां बढ़ गई हैं। तो ये वो असरात हैं जो बिल्कुल वाज़े हैं क्लाइमेट चेंज के। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज़राअत है, ख़ासकर फसलें हैं, इस तरह फ्रूट है, दीगर इन चीज़ों पे बहुत असरात है। जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ बहुत सारी जो फसलें होती थी वो अब नहीं हो रही है, उनको बीमारियाँ लगी, इसी तरह फ्रूट को लगी, और जिस जगह पे वो फसलें नहीं होती थी वहाँ होने लगी। तो ये सूरत हाल जो है ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस है। लेकिन हम जो है देखें, क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियों को हम नहीं रोक सकते, सीधी सी बात है। ये जितने भी इकदाम किए जाते हैं वो इससे तबाहकारियाँ जो हो रही होती हैं, जो नुकसान हो रहे होते हैं, उससे बचने के लिए कि हम क्लाइमेट चेंज की जो तबाहकारियाँ, अगर सैलाब आता है, क्लाउड ब्रेस्ट होता है, तो हम कैसे बच सकते हैं।
تو وہ بہت آسان یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں کہ جی ہم نالوں سے ایسی جگہوں سے دور تعمیرات کریں، وہاں سے دور رہیں تو بچ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا گزشتہ عرصے میں سوات میں جگہ جگہ وہ پوری بستیاں بنی ہوئی تھی، ٹورسٹ کے لیے ہوٹل بنے ہوئے تھے، جب فلڈ آیا تو وہ سب کچھ بہا کے لے گیا. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. تو جو ماحولیات کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارے جو ہے اپنے مسائل ہیں، جیسے جس میں آپ کے پلاسٹک کی اسپیشلی بات کی، ہم بہت زیادہ شاپنگ بیگ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح پھر ہم بہت ساری چیزیں ایسی پلاسٹک والی جلا رہے ہیں. میں سردیوں میں اکثر دیکھتا ہوں یہ جو پہلے کارٹن آتے تھے فروٹ کے لکڑ والے، اب پلاسٹک والے آتے ہیں. وہ بھی پلاسٹک جو ہوتا ہے نا، ویسٹ جو گندا پلاسٹک ہوتا ہے نا، اس کو پگھلا کر ریسائیکل کر کے بنائے جاتے ہیں. تو وہ اس کو جلا کے لوگ اس کی آگ سینکتے ہوئے میں نے گرمیوں میں دیکھے جگہ جگہ. یہ آپ دیکھیں اگر ٹالی منڈی کی طرف جائیں، سبزی منڈی دیکھیں، جہاں جہاں وہ اس کو جلا کے اس کی اتنی خوفناک خطرناک گیس پیدا ہوتی ہے جو نہ صرف انسان کو متاثر کرتی ہے بلکہ جو فضا ہے اس کو بھی زہر آلود کر دیتی ہے. وہ جب گیس جو ہے پھیلتی ہے، زہریلی گیسیں، اگر بارش بھی ہوتی ہے واپس تو وہ پھر تیزابی بارش کہتے ہیں اس کو، وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے جب تک وہ برس کے پھر فضا صاف ہوتی ہے. تو ہمارے اداروں کے کچھ سوچنا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی انتہائی ضروری ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا. امیر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر کیا. اچھا، ایک گلوبل مسئلہ تو ہے ہی ہے، دنیا اس کی دنیا کا زیادہ شیئر ہے اور ہم متاثرہ ملکوں میں آتے ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ کے بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یقیناً ماحولیاتی تباہ کاری میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شیئر تو موجود ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ جیسا کہ نیلم ویلی سے آپ ہیں، نیلم ویلی قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے، فارسٹ ہوا کرتا تھا. پھر یہ کہ سیاحت جب نہیں تھی تو صفائی ستھرائی تھی، بہت ساری کباتیں جہاں سیاحت نے معیشت مضبوط کی، وہاں سے ماحولیاتی جو ہے نا چیلنجز بھی اور زیادہ اوپر کے سامنے ہے. تو میں اسپیسیفک آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہمارے سیاحتی علاقے ہیں بالعموم یا بالخصوص نیلم ویلی، کیا افیکٹ ہوئے ہیں سیاحت کے بڑھنے سے، اور کیا چیلنجز ہیں اور ان سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں سعید بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اقدامات نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. نیلم ویلی کی بات کی آپ نے، ایک نیپال کی ایک ریسرچر ہے، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا جی کہ جو ہمالیین ساؤتھ ماؤنٹین میں جو ویلیز ہیں ان میں سے نیلم ویلی ویلی ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس نیلم ویلی پڑھ رہا ہے تو اگلے 20 سال میں یہ بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گی. اس میں برڈن کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نیلم ویلی کی اگر آبادی اپنی ہے 2 لاکھ اپنی آبادی، تو سال میں اگر 10-12 لاکھ ٹورسٹ آتا ہے تو یہ برڈن ہے. اب وہ گاڑیاں آتی ہیں، گاڑیاں اب سب گاڑیاں جو ہے ان کے اندر اے سی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک گاڑی میں 2 انجن چل رہے ہیں، ہیٹ خارج کر رہی ہے. پھر انسانی جو نقل و حمل ہے اس کی وجہ سے بھی درجہ حرارت میں خاص کر تبدیلی آ رہی ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ سال پہلے 2014، لمبی دور کی بات نہیں، 2014 ابھی رتی گلی جھیل تک سڑک نہیں گئی تھی. تو اگست میں گیا تو رات کو تھوڑی بارش ہوئی، صبح جا کے میں نے جھیل پہ دیکھا تقریباً 1 انچ موٹی جو ہے نا وہ کور کی جو تہ ہے اس کے اوپر جمی ہوئی تھی. تو آج یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، ٹمپریچر کی یہ صورتحال ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعمیرات ہو رہی ہیں نا وہ بالکل بے ہنگم ہو رہی ہیں، کنکریٹ کے پہاڑ بن رہے ہیں، یعنی کہ ماحول دوست تعمیرات نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تیسرا یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا جنگلات ہمارے تیزی سے کم ہو رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ہماری بلند ترین پہاڑی چوٹیاں ہیں جن پہ سبزہ ہے، ہم وہاں پہ سڑکیں ہیں مختلف تعمیرات کر کے اس سبزے کو ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بگاڑ اور بڑھ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آزاد کشمیر میں جو گلیشیئرز ہیں نا وہ صرف نیلم ویلی میں جو صدیوں پرانے گلیشیئر، ویسے تو ہمارے لوگ یہ جو برفانی تودہ گرتا ہے تازی برف کا اس کو بھی گلیشیئر کہتے ہیں، لیکن جو صدیوں پرانے ایک پروسیس سے جمی ہوئی برف ہوتی ہے اس کو گلیشیئر کہتے ہیں. وہ گلیشیئر صرف نیلم ویلی میں ہے آزاد کشمیر میں، اور وہ وہ اور کہیں نہیں ہے. اب یہ نتیجہ نکلے گا کہ اب برڈن پڑنے لگ گیا ان گلیشیئرز پہ کیونکہ ٹمپریچر ریز ہو رہا ہے اور گلیشیئر ختم ہو رہے ہیں. جو 20 سال پہلے گلیشیئر میں نے دیکھے تھے جس جگہ پہ، وہ جگہ پہ گلیشیئر ختم ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیے، میرے پاس بلکہ فوٹو بھی ہوں گے ایسے. تو اگر یہ صورت آ رہی تو اگر ماہرین کہتے ہیں جی 50 سال میں یہ تمام گلیشیئر ختم ہو جائیں گے، تو اگر 50 سال میں ہی ختم ہوتے ہیں یہ گلیشیئر، لیک بنتی ہوئی تو میں نے خود دیکھا ہے، میں گیا ہوں گلیشیئر پہ، لیک بن رہی ہیں، کریٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر پانی کی، وہی پھٹتی ہیں.
تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو پانی کا ذخیرہ ہے، اصل ذخیرہ تو یہ ہوتا ہے جو کہ بارش ہوئی تو پانی بہہ کے آ جاتا ہے، لیکن جو گلیشیئرز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں. تو یہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے یہ بڑے بڑے ایگریکلچر متاثر ہوگی. ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ جو بنے ہوئے ہیں، بجلی کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، ان پہ ان کا کیا بنے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب گلیشیئر پگھل جائیں گے تو پھر ٹمپریچر اتنا زیادہ ریز ہو جائے گا کہ پھر شاید یہاں سے لوگوں کو نکلنا پڑے، کیونکہ یہاں پھر وہ گرینری نہیں رہے گی، وہ جڑی بوٹیاں نہیں رہیں گی، وہ گھاس پھوس نہیں رہے گی، جنگل نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی تباہی ہے. ہمیں گورنمنٹ کے اداروں کو بھی اور سول لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے نیچر کو اور اپنے قدرتی وسائل کو بچا سکتے ہیں. یہاں میں نے ٹورزم کی بات کی، ایک دور میں آپ کو یاد ہے کہ میں ٹورزم کے لیے بہت کام کرتا تھا، لیکن پروموشن کے لیے اس وقت ضرورت تھی. اور الحمدللہ کہ ایک ایک فوٹو دکھا کے میں نے ایک ایک روڈ بھی حکومتوں سے منظور ہوئی اور بڑے کام ہوئے، بڑی ایکٹیویٹی ہوئی. پولو نیلم ویلی میں شروع کیا، بے تحاشا کام کیا، ایکسپلور کیا، اس کی پروموشن کی، پمفلٹ کے ذریعے چاکنگ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکتا تھا ہم نے اس میں تعاون کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں پروموشن کے لیے کام نہیں کرتا ہوں. نیلم ویلی پروموٹ ہو گیا ہے، اب میں جو ہے کنزرویشن پہ بولتا ہوں. اور کیا کر سکتے ہیں، ہم بولتے ہیں جہاں کوئی سبزہ تباہ کر رہا ہے، جہاں کوئی جو ہے ایسے پہاڑوں کو تباہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، یہ نقصان دہ ہے. اور اس پہ ہی میں کام کر رہا ہوں جو میری بساط میں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اور اسی طرح جو میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں، جو ریسرچر ہیں، جتنے بھی باشعور لوگ ہیں، تعلیم یافتہ، ان کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری بقا انہی قدرتی وسائل کی وجہ سے. ورنہ یہ پہاڑ اگر چٹیل بن گئے تو پھر ہم تو یہاں نہیں رہ سکیں گے، تو یہاں حیات جو ہے ختم ہو جائے گی. تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اب تک میں وہی بیان کر رہا ہوں. جی امیر صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے کی بات. تھوڑا سا بتائیں، ایک عام بندہ، کیونکہ ہمارا پروگرام عام لوگ زیادہ سنتے ہیں، ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک عام بندہ کون کون سے اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ اسپیشلی آپ یہ جو پلاسٹک کے ذریعے سے جو ویسٹ پیدا ہوتی ہے، پلاسٹک کے ذریعے سے جو ماحولیاتی تباہ کاریاں، اس پہ تھوڑا سا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جو بالکل ہی تھرڈ کلاس قسم کا پلاسٹک ہے، اس سے وہ جو سبزیوں کے جو ٹوکرے بنتے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے. اس کو اگر جلاتے ہیں پھر بہت سارے شاپر جو مٹی میں ملتے ہیں اور وہ زراعت پہ کتنا افیکٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم اس پہ آگاہ دیجیے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے روزمرہ کی ضروریات میں سے ہمارا سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے شاپر جو استعمال ہو رہا ہے، شاپنگ بیگ جو ہے، وہ اس میں کچھ تو معیاری پلاسٹک بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے نا غیر معیاری پلاسٹک ہوتا ہے، جیسے کہ پرانے پلاسٹک کو دوبارہ ریسائیکل کر کے بنایا، وہ سیدھا زہر ہے. اگر اس میں کھانے کی چیزیں آپ ڈال کے لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زہر اپنے کھانے کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ ہوتے ہی نہیں تھے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو بازاروں میں آپ کو کپڑے کے تھیلے ملتے تھے، یا پھر وہ جو ہے درختوں کی ٹہنیوں کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکریاں ملتی تھی، تو ان میں لوگ چیزیں ڈال کے لے جاتے تھے. لیکن وہ سارا ختم ہو گیا، تو اب جو ہے سب کچھ ڈیپینڈ ہے پلاسٹک پہ. تو پلاسٹک کا استعمال میں کہتا ہوں کہ کم سے کم کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ پلاسٹک کا استعمال نہ کروں. دکاندار کے پاس جائیں تو ایک صابن کی ٹکی بھی دیتا ہے تو ساتھ شاپنگ بیگ میں ڈال کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں شاپنگ بیگ رہنے دو، میں نہیں لے جاتا ہوں. تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا شاپنگ بیگ بھی بچتا ہے. لیکن میں کیوں نہیں لیتا کہ وہ شاپنگ بیگ میں لاؤں گا، میں پھینکوں گا تو اس سے جو ہے نا شاپنگ بیگ اور پھیلیں گے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ بیگ استعمال نہ کریں. بہت آسان کام ہے. اگر دیکھیں ہمارے ادارے سنتے نہیں، ہم نے تجاویز دی بھی بہت جگہ. آپ کپڑوں کی تھیلیاں متعارف کروائیں، بڑی اچھی قسم کی ہینڈل لگا ہو، اوپر کچھ بنا ہو، تو وہ آپ کی اگر میلی ہو جائے گی تو دھو کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. خوبصورت لگے گی، مضبوط بھی ہوگی، ٹوٹتی بھی نہیں. شاپنگ بیگ ٹوٹ جاتا ہے ایک دم. تو یہ کلچر متعارف کروائیں. پھر اس طرح کی ٹوکریاں یا جس طرح کی چیزیں ہیں اس کو باسکٹ وہ متعارف کروائیں تاکہ شاپنگ بیگ کم سے کم ہو. پھر دوسرا یہ جو پلاسٹک کی، یہ جو میں نے آپ کو فروٹس کے وہ ٹوکریوں کی بات کی، ان کو بالکل ختم کروانا چاہیے، کیونکہ یہ گندے پلاسٹک کی ہوتی ہیں اور یہ اس میں کھانے کی چیز لائی جاتی ہے اور وہ اس کو بھی اس سے ضرور اس سے اثر پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے کام کرنے کے ہیں جو عام لوگوں کو کرنے چاہیے، کہ ابھی سیزن ہے شجر کاری کا.
زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پودے لگائیں، سبزہ اگائیں، اور کوشش کریں کہ زمین کو سبزے سے خالی جہاں پہ بھی دیکھیں اس کو بھی سبزہ اگائیں، درخت لگائیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ ماحول بہتر ہو سکتا ہے، کچھ ٹمپریچر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اپنی اپنی زمینوں میں ہی لگائیں۔ سکول جو ہیں ان سکولز کے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے، سکول کے اداروں کے ارد گرد جو ہے وہ درخت لگائے جائیں۔ آپ دیکھیں مظفر آباد میں ہم 2005 میں جو ہمارے پہاڑ تباہ ہوئے تھے زلزلے میں، آج بھی دیکھیں تو وہ سفید پہاڑ آپ کو چاروں طرف ایسے نظر آتے ہیں جن کے اندر وہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ تو جو ہے خود بخود ہی خود رو قسم کی گھاس اور جھاڑیاں اگ کے کور ہو گئے، لیکن جو ہے تو اگر مظفر آباد کی چاروں طرف اچھی طریقے سے شجر کاری کی جائے تو اس مظفر آباد کا ٹمپریچر بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ پہاڑ سارے تباہ ہوئے، اس پہ اس طرح سے شجر کاری نہیں ہوئی، تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ پلاسٹک جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک اچھی بات ماضی میں جو ہوئی مظفر آباد میں ماحولیات کے حوالے سے، یہ جو کرش مشینیں تھی کامسر میں، بہت بے تحاشا، جب بھی وہاں سے گزرے تو ہر طرف دھول اور مٹی اڑ رہی ہوتی تھی، تو وہ ایک اس پہ کنٹرول ہوا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا کاروبار تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار ضرور تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں کریں گے، ماحولیات کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو جو آلودگی ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو پھر لوگ ظاہر ہے بولیں گے، پھر وہ ایسے کاروبار بند بھی ہوں گے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے جو آلودگی پھیلتی ہے، تو یہ وہ بنیادی چیزیں جو عام آدمی کر سکتا ہے، تو یہ کرے تو اس کا رول اس میں بن سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاپنگ بیگ یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ریسائکلنگ کی جاتی ہے، ان کی سڑکیں بن رہی ہیں۔ انڈیا میں بے تحاشا یہ کام ہوا ہے، پاکستان میں اسلام آباد میں گرین اسی طرح روڈ بنی ہے، کشمیر ہاؤس ہے اس کے سامنے، جو پلاسٹک کی شاپنگ بیگوں سے بنی ہے۔ تو یہ ریسائکلنگ کرنے کا سسٹم، جو شاپنگ بیگ ہمارے پاس پھیر رہے ہیں، ان کو ریسائکل کر کے کنٹرول کیا جائے، اور نئے جو شاپنگ بیگ ہیں نا ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ اگر یہ ہم کریں گے تو اگلے کچھ سالوں میں ہم اس پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے امیر الدین مغل، جو سینئر صحافی ہیں اور ماحولیاتی آلودگی پہ کام کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ ماحولیاتی آلودگی کا چیلنج دنیا میں ابھر کے سامنے آیا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے۔ ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا سے سعید احمد صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد